बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में पुरानी रवायात का लास्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आ रही होगी। अगर कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पर जाने से पहले आप तमाम हजरात से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। पुरानी रवायात। किसी ने लाश पर से कफन हटाया। उसे लगा वो नहीं देख पाएगी। उसने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसी पल वो खुद से इंकशाफ कर रही थी कि सिकंदर से उसे जितनी ही नफरत सही, लेकिन वो उसका आखिरी दीदार नहीं कर सकती। लेकिन उसने चेहरा घुमाया और देखा और ये क्या हो गया। कहानी का इख्तिताम ही बदल गया। पूरी कायनात जैसे रुक गई थी। वो लाश सिकंदर की नहीं, आगा जान की थी। वो सदमे से उन्हें देखती रही, जैसे सांसें फिर से जुड़ने लगी थीं। वो तेज़ी से भागकर जनाजे के पास आई थी। बेचारे ने आज सुबह ही खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इलेक्शन में हार को उन्होंने दिल पे ही ले लिया। एक औरत दूसरी औरत को बता रही थी उसे आगाजान की मौत की खुशी नहीं थी। भले ही उनकी ज़िंदगी में उनसे कुछ शिकवे, कुछ इख्तिलाफात रहे हों, लेकिन वो मुर्दा लोगों से दुश्मनी निभाने की कायल नहीं थी। आज आगाजान की ज़िंदगी का सूरज डूब चुका था। हमेशा हुक्मरानी करने वाला शख्स आज चार कांधों का मोहताज था। औरतों पर रोब, हुक्मरानी सब यहीं रह गया। बचपन से जो आगाजान की हुकूमत देख रही थी, आज उसका भी इख्तिताम हो चुका था। सामने सिकंदर आंखों में आंसू छुपाए खड़ा था। उसने एक पल के लिए उसे देखा, फिर उसका दिल जाने कुछ अजीब अंदाज में क्यों धड़का। वो उसकी दुश्मन थी। उसे जिंदा देखकर उसको गम होना चाहिए था, तो वो खुश क्यों हो रही थी। आगाजान के जनाजे को घर के आंगन से निकालकर बाहर ले गए। हुक्मरानी की एक और कहानी मनोमट्टी तले चली गई। किसी और की बादशाहत का सूरज डूब गया। बेशक ज़वाल है हर अरूज को। आगाजान की मौत को एक हफ्ता गुजर चुका था। जिंदगी एक बार फिर उसी रूटीन में आ चुकी थी, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। आगाजान की मौत के बाद ताया जान बिल्कुल संजीदा हो चुका था। अपना रोब व दबदबा सब कुछ आगाजान साथ लेकर चले गए थे। उन्हें शायद आगाजान की मौत का कुछ ज़्यादा ही दुख था, लेकिन घर के बाकी किसी अफराद के चेहरे पे उसने कुछ खास उदासी नहीं देखी थी, सिवाय सिकंदर के। वो शायद उदास था या फिर संजीदा, वो समझ ना सकी। लेकिन उसने दोबारा सिकंदर को पहले की तरह ना कभी रोब झाड़ते देखा, ना ही गरूर करते, ना कभी हद से ज़्यादा बोलते देखा। वो पहले की तरह खुद पर ध्यान देना छोड़ चुका था। कपड़े 2-2 दिन तक नहीं बदलता था और शेव भी हफ्तों बाद करता। शायद आगाजान की मौत ने उसे तोड़ दिया था, या इलेक्शन में हार ने। बहरहाल सिकंदर में जो अनोखी और सबसे बड़ी तब्दीली आई थी, उसने दोबारा कभी उससे बात नहीं की। यहाँ तक कि जब कभी उनका सामना हो जाता, वो इधर उधर से निकल जाता, या वो अगर कहीं होती तो वो उस जगह कभी ना आता, या वो किसी ऐसी जगह चली जाती जहाँ सिकंदर मौजूद हो तो वो उसी वक्त वहाँ से उठकर चला जाता था। उसका ये रवैया बिल्कुल उलझन भरा था। वो जब इस घर से गई तो
इसी सिकंदर को छोड़ कर गई थी जो हुक्म चलाने वाला और रोब दिखाने वाला था, और जब लौट कर आई तो ये एक नया इंसान था। लेकिन इसे सिकंदर से नफरत होनी चाहिए थी। वो शकील साहब का कातिल था, लेकिन वो इससे ख़ास नफरत भी नहीं कर पा रही थी। गोया कि वो इससे बदला ले चुकी थी, उसे इलेक्शन में हरा कर, और ये बदला बहुत ही बड़ा था। फिर भी उसे यूँ नफरत ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। सादिया बेगम को आगाजान की ज़िंदगी में जो टेंशन थी, अब वो भी ख़त्म हो चुकी थी। एक बार फिर उन्होंने खुद को इसी घर का हिस्सा समझना शुरू कर दिया था। घर के मामलात में हिस्सा लेने लगी थी। गोया ताई अभी तक नाराज़ थी, लेकिन सादिया बेगम को अब उनकी नाराज़गी से फ़र्क नहीं पड़ना था। एक दिन वो कमरे में अम्मी से बातें कर रही थी जब सोबिया भाभी ने आकर उससे कहा कि ताया जान उन्हें बुला रहे हैं। वो अम्मी के साथ नीचे गई, जहाँ ताया और सिकंदर भी बैठा था। आए बैठे भाभी। सादिया बेगम कुछ झिझकते हुए सोफे पर बैठ गई। वो भी उनके पास बैठ गई। सिकंदर संजीदगी से सर झुकाए बैठा था। ये लें। उन्होंने कुछ कागजात उनकी तरफ बढ़ाए थे। ये आप लोगों का हिस्सा है। उसने कुछ हैरानी से कागजात ले लिए थे। इशरत, हमें आपका हिस्सा नहीं चाहिए था, वो बस आगाजान की ज़िद थी। हमने उनको समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने पुराने ख्यालों में कैद रहे। आप लोग चाहें तो अपना हिस्सा बेच दें, चाहें तो यहीं रहें, उन्होंने संजीदगी से कहा। तब अम्मी ने कहा वो अपना हिस्सा बेचने की बजाय वहीं रहना चाहती हैं। उसे ताया जान के बदले हुए अंदाज में काफ़ी हैरान किया था, और उनके इंसाफ ने भी कि उन्होंने आगा जान को समझाने की बहुत कोशिश की थी। यानी कि ताया जान भी उनके पुराने ख्यालात से किसी हद तक तंग थे। सादिया बेगम बहुत खुश थी, और पहली बार उन्होंने इशरत को बहुत प्यार से गले लगाया था। शायद वो आवाज़ ना उठाती तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। जब वो किचन में गई थी अपने लिए चाय बनाने, उसी वक्त सिकंदर भी किचन में आया था, लेकिन उसे देखकर फ़ौरन वहाँ से वापस पलट गया, और वो इसके रवैये पर हैरान रह गई। वो ऐसा क्यों कर रहा था? आखिर वो पहले की तरह उससे ये क्यों ना कहता था, दुपट्टा सर पर लो या मुझसे नज़रें झुका कर बात करो, वगैरह वगैरह। और मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? वो तुम्हारा दुश्मन है इशरत, कभी ना भूलो। उसने खुद को याद दिलाया। चूल्हा जलाकर उसने चाय की केतली रख दी। ताई भी किचन में शायद रात का खाना बनाने आई थी, और उसे नज़रअंदाज करके फ्रिज से कुछ निकालने लगी। वो उनसे अभी तक गुस्सा थी, और वो भी उनकी नाराज़गी को ख़ास अहमियत नहीं देती थी। लेकिन पहली बार उनको देखते हुए उसे एहसास हुआ अब ये दूरियां ख़त्म होनी चाहिए, इसलिए उसने पहल की। चाय पिएंगी ताई? ताई ने हैरानी से उसे देखा। नहीं, उन्होंने गुस्से से जवाब दिया। पी लें, मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ, वो इनको मनाने के लिए मुस्कुराते हुए कह रही थी। तुम सिर्फ बेवकूफ़ बना सकती हो। उनका गुस्सा कम ना हुआ, वो करेले काट रही थी। अब ऐसी भी क्या नाराज़गी ताई, मेरा दिल करता है तुम्हारी शक्ल भी ना देखूं कभी। वो दांत पीस कर बोली। आप अनम की वजह से नाराज़ हैं? ताई ने कोई जवाब नहीं दिया। अगर आप इस वजह से नाराज़ हैं तो आप बहुत ज़्यादती कर रही हैं ताई। अनम को इस घर से भगाना मेरा एहसान था, गुनाह नहीं। ताई ने हाथ रोक कर हैरत से उसे देखा। वो भी चाय छोड़कर पूरी तरह उनकी तरफ मतवज्जा हो गई। आप दिल पे हाथ रख कर बताएं, क्या आगाजान और आप लोग सही कर रहे थे अनम के साथ? एक ऐसे लड़के से शादी कर रहे थे जिसे उसने देखा तक नहीं था, और वो नशा भी करता था। ये मुझे बाद में पता चला। अनम आपकी सगी बेटी थी। क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर सकती है? ताई खामोशी से उसकी बात सुनती रही। आप जानती हैं मैं सही कह रही हूँ। आप ये भी जानती हैं
انم کو اس دلدل سے نکال کر میں نے اچھا کیا تھا، پھر بھی آپ کی انا آپ کی ضد نہیں مانی۔ آپ سوچیں، ایک نشہ کرنے والے کے ساتھ کیا انم خوش رہ سکتی تھی، یا آپ خوش رہ سکتی تھی؟ صرف اس لیے کہ وہ آغا جان کا فیصلہ تھا اور آپ کبھی ان کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے انم کو جہنم میں دھکیل رہی تھیں۔ تائی کی آنکھوں سے 2 آنسو کے قطرے گرے۔ اس نے اپنا ہاتھ تائی کے ہاتھ پر رکھا۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی بیٹیاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں کہ آپ انہیں کسی کو بھی دے دو۔ وہ انہیں نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ میں مجبور تھی، اگر آغا جان کے فیصلے کے خلاف جاتی تو وہ مار دیتے مجھے اور تمہارے تایا طلاق دے دیتے مجھے۔ تائی نے پہلی بار روتے ہوئے انکشاف کیا۔ دوسروں کو مارنے والا آج مٹی تلے سو رہا ہے تائی۔ اب آپ آزاد ہیں، اپنے بچوں کے فیصلے آپ اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں۔ اب انم کو گھر لے آئیں، اسے قبول کریں۔ آغا جان ابھی نہیں رہے، تایا باپ ہیں انم کے، وہ ضرور قبول کریں گے۔ کیا تمہاری بات ہوتی ہے انم سے؟ تائی نے بے تابی سے پوچھا۔ ہاں، تقریباً ہر دوسرے دن، اور وہ پریگننٹ بھی ہے۔ تائی روتے ہوئے مسکرائیں۔ میری اس سے بات کرواؤ عشرت، چلیں کمرے میں۔ وہ دونوں کچن سے نکل کر کمرے میں آئیں۔ آپ جب اس کو اتنا خوش دیکھیں گی تو آپ کی ساری شکایتیں دور ہو جائیں گی۔ اس نے تائی کو ویڈیو کال ملا کر دی۔ وہ گھنٹوں انم کے ساتھ باتیں کرتی رہیں، روتی رہیں، شکوے شکایتیں کرتی رہیں۔ یہی حال انم کا بھی تھا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھی رہی۔ کال کے بعد بھی وہ تائی کے پاس رہی، ان سے باتیں کرتی رہی۔ ایک بار سکندر بھی اچانک ان کے کمرے میں آیا تھا، لیکن اسے کمرے میں دیکھ کر وہ اپنی ماں کے ساتھ ہنستے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ آؤ سکندر، میں بعد میں آتا ہوں، سنجیدگی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اس نے سوچا نہیں تھا وہ بھی وہاں ہو سکتی ہے۔ اگلی بار پورچ میں وہ دونوں ٹکرائے تھے اور وہ سنجیدگی سے وہاں سے نکل گیا۔ اور ایک دن جب وہ لان میں بیٹھا تھا تائی کے ساتھ، تو وہ تائی کے لیے چائے بنا کر گئی، لیکن وہ فوراً وہاں سے چلا گیا۔ اسے تجسس تھا، آخر اس کے اس رویے کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیوں کر رہا ہے وہ ایسا؟ البتہ اس دن کے بعد تائی کے ساتھ اس کی اور سعدیہ بیگم کی ساری ناراضگیاں ختم ہو گئیں، اور وہ ایک بار پھر پیار محبت سے رہنے لگیں۔ اور ایک نئی بات یہ ہوئی تھی کہ تائی نے تایا کے سامنے انم کو گھر لانے کی بات کی تھی، جس پہ نہ وہ غصہ ہوئے نہ انہوں نے کوئی ناراضگی دکھائی، بس اتنا کہا، جو تمہاری مرضی۔ وہ رات اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے کر آئی تھی۔ زندگی کے کچھ پہلو کتنے الگ ہوتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں حقیقت میں کتنی مختلف ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان چہروں کو پڑھنے میں غلطی کر جاتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا جو انسان کے چہرے پر لکھا ہے اس کے دل میں کچھ برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ وہ زویا کی سالگرہ پہ آئی ہوئی تھی۔ سعدیہ بیگم نے اسے پہلے ہی وارن کر دیا تھا کہ 10 بجے سے پہلے واپس آ جانا، لیکن جلدی کی کوشش میں بھی 12 بج گئے۔ اب اسے گھر سے نکلنے میں وہ پہلی جیسی پابندیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ سکندر نے تو اس کی زندگی میں دخل دینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ 12 بجے بڑی مشکل سے زویا سے جان چھڑا کر باہر آئی۔ گھر وہ پہلے ہی کال کر چکی تھی کہ کوئی اسے پک کرنے آئے، اور اب آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ اب تک کسی کو آ جانا چاہیے تھا اسے وہاں سے لے جانے کے لیے، لیکن اسے لینے سکندر آئے گا یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے گاڑی لا کر اس کے بالکل پاس روک دی، لیکن کہا کچھ نہیں۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، جو سنجیدگی سے منہ دوسری طرف کر کے بیٹھا تھا، پھر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے سنجیدگی سے گاڑی اسٹارٹ کر دی۔ وہ یہ ہرگز نہیں بھول سکتی تھی، یہ وہی شخص تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتی تھی، جس نے شکیل صاحب کا ایکسیڈنٹ کروایا تھا۔
بڑی سنجیدگی اور خاموشی سے گاڑی چلاتا وہ شخص ایک قاتل تھا جسے دیکھ کر ہی اسے نفرت ہو رہی تھی۔ اس نے چہرہ باہر کی طرف موڑ لیا۔ سڑک پر چلنے والی روشنیاں اب قدرے کم ہونے لگی تھیں۔ وہ سر گاڑی کی پشت پر ٹکا کر بیٹھ گئی اور ہاتھوں کی چوڑیوں سے کھیلنے لگی۔ عام روٹین میں وہ چوڑیاں نہیں پہنتی تھی، آج خاص زوہیا کی سالگرہ کے فنکشن کے لیے پہنی تھی۔ اس نے 5 منٹ کے سفر میں دوسری بار نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اس کی طرف سے ایسا کوئی رسپانس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ گاڑی میں کوئی اور بھی سفر کر رہا ہے۔ ابھی گھر تک کافی سفر باقی تھا، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے سر ٹکا کر بیٹھ گئی۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا، لیکن وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی آنکھیں اور دماغ بنجر ہو چکی تھی، وہ کافی تھک چکی تھی۔ اب اسے آرام کی ضرورت تھی۔ جانے کیوں اس نے ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر بند کر دیں۔ گاڑی اب روڈ سے ہٹ کر قدرے سنسان راستے پر چل رہی تھی، جہاں ٹریفک کی آمد کم تھی۔ وہ سکون سے آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، بنا اسے کوئی اہمیت دیے، جیسے وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اچانک ایک بہت بڑا جھٹکا کھا کر گاڑی رک گئی۔ اس نے تیزی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا۔ وہ گاڑی میں چابی گھما رہا تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھتی رہی۔ وہ بار بار چابی گھما کر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن 4-5 دفعہ کوشش کے باوجود بھی گاڑی اسٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ یہ چیز اس کے لیے غیر متوقع تھی۔ اپنی طرف سے وہ یہی سمجھی کہ شاید پیٹرول وغیرہ یا انجن میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد وہ ایک بار پھر گاڑی اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پچھلی تمام کوششوں کی طرح اس کی یہ کوشش بھی بیکار گئی۔ وہ گاڑی کی کھڑکی کھول کر باہر نکلا اور جا کر بونٹ کھولنے لگا۔ وہ ہیڈ لائٹس کی روشنی میں اس کے سنجیدہ نیچے ہوئے ہونٹ دیکھ سکتی تھی۔ وہ بونٹ کھولے کافی دیر تک انجن کے ساتھ الجھا رہا، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ وہ اسے وہیں کار میں سے دیکھ رہی تھی اور اب تھوڑی بہت گھبراہٹ بھی ہونے لگی تھی اسے۔ وہ زیادہ دیر اندر نہ بیٹھ سکی اور باہر نکل آئی۔ اس کے پاس کیا ہوا یہ ان دونوں کے درمیان پہلا جملہ تھا۔ شاید انجن میں کوئی خرابی ہو گئی ہے، وہ سنجیدگی سے انجن کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس نے اکتا کر اسے دیکھا جہاں وہ کھڑے تھے۔ وہ ایک سنسان موڑ تھا جہاں ہر 10 منٹ بعد بھی بڑی مشکل سے کوئی ٹریفک گزرتا۔ سامنے اسٹریٹ لائٹس تھی اور ایک لائٹ کے نیچے لکڑی کی ایک بینچ رکھی ہوئی تھی۔ رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، کسی مکینک کو بلاؤ۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا ضرور تھا، لیکن جواب نہیں دیا۔ کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہو جب تمہیں معلوم ہے تم سے نہیں ہوگا؟ اب کی بار وہ کوفت بھرے لہجے میں بولی۔ میں دیکھ رہا ہوں، وہی سنجیدہ جواب۔ وہ اب ایک بہت بڑے کلاس کا استعمال کر رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی اس سے ہونا کچھ بھی نہیں۔ تم بناتے رہو، میں تمہارے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی۔ جا کر کوئی ٹیکسی ڈھونڈتی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ اتنی رات کو کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی، اس نے مدھم مگر تحمل بھرا جواب دیا۔ تو میں پیدل چلی جاؤں گی، لیکن یہاں تمہارے ساتھ بیکار میں ٹائم نہیں ضائع کر سکتی، وہ کسی بچے کی طرح ضد کرتے ہوئے بولی اور جانے کے لیے مڑی جب سکندر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ضد نہ کرو، تم جانتی نہیں ہو اتنی رات کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے، وہ ایک بار سنجیدہ تحمل بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا۔ سکندر نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ جو تم کہو گے میں وہی کروں گی، یہ میری زندگی ہے، میں جو چاہے کروں، وہ اپنے اصلی منہ پھٹ لہجے میں بولی۔ بیچ کے سارے فاصلے جیسے ختم ہو گئے۔ وہ اس کے لیے وہی سکندر تھا جو شکیل صاحب سے شادی سے پہلے تھا، جس سے وہ نفرت کرتی تھی اور اس نفرت کا بھرملا اظہار بھی کرتی تھی۔ میں تمہیں اس طرح نہیں جانے دے سکتا،
اس کا چہرہ دوسری طرف تھا، لیکن آواز تیز ہو چکی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ تم ایک قاتل ہو، تم نے شکیل صاحب کا قتل کیا ہے۔ جانے یہ کون سا موقع تھا یہ بات کہنے کا، لیکن جو بات اس کے دل میں تھی وہ زبان پر آ گئی۔ وہ مزید اس بات کو دل میں نہ رکھ سکی۔ سکندر بے یقینی اور حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں کیا لگا تم قتل کرو گے اور بچ جاؤ گے؟ چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں، وہ اس پر چلائی۔ سکندر نے اس کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ بونٹ اٹھائے کچھ جوڑنے میں مصروف تھا۔ تمہیں حساب دینا ہوگا، وہ اس کے پاس کھڑی چلا رہی تھی، لیکن وہ ایسے بونٹ میں مصروف تھا جیسے اسے سن ہی نہیں رہا تھا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، میں تمہاری شکل بھی کبھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، وہ زور سے چلائی۔ سکندر اچانک غصے میں آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس گاڑی کے فرنٹ شیشے پر مار دیا، جس سے شیشہ بری طرح ٹوٹ گیا۔ جانتا ہوں یہ بات یاد ہو گئی ہے مجھے، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اتنی زور سے چلایا کہ اس کی آواز کے سامنے کچھ بول ہی نہ سکی، اور آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جو شاید زندگی میں پہلی بار اتنے غصے میں آیا تھا۔ نکل جاؤ یہاں سے، سکندر نے پاس پڑی کچھ پیچکس اٹھا کر اس کی طرف زور سے پھینکے۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ چلی جاؤ میری زندگی سے بہت دور، اور پھر کبھی لوٹ کر مت آنا، وہ ہذیانی انداز میں چلایا۔ وہ آنکھیں کھولے صدمے اور حیرت سے اس کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اس قدر جنونی وہ پہلی بار ہوا تھا۔ پھر اس نے زور سے ٹوٹے ہوئے شیشے کو مکہ مارا۔ اس کا ہاتھ بری طرح زخمی ہو گیا، خون کی تیز دھار بہنے لگی، اور وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہی تھی، بنا کسی حرکت کے، ایک مجسمے کی طرح۔ اب وہ رو رہا تھا زور زور سے۔ وہ اسے روتے ہوئے بھی پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ کیا مرد روتے بھی ہیں؟ وہ بھی سکندر فیروز جیسا مضبوط مرد۔ تم مجھے برباد کر دینا چاہتی تھی، دیکھ لو میں ہو گیا برباد۔ اب میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، میں ہار گیا، وہ روتے روتے چلا رہا تھا۔ وہ کھڑی اسے دیکھتی رہی، وہ اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ پھر روتے روتے اسے خود ہی جیسے احساس ہوا تھا۔ اس نے ہتھیلی سے آنکھیں رگڑی اور ٹھنڈی سانس لے کر خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے دوسرے ہاتھ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے گاڑی سے ایک پانی کی بوتل نکالی اور ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی پی گیا۔ پھر جا کر وہ پاس رکھی لکڑی والی میز پر بیٹھ گیا۔ وہ ابھی تک اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ بینچ پر بیٹھے بیٹھے اسے کافی وقت ہو گیا تھا، تو اس نے خود ہی بولنا شروع کیا تھا۔ مجھے یاد ہے پہلی بار جب امی نے مجھے بتایا تھا عشرت تمہاری ہے، میں تبھی سے تمہیں اپنی ملکیت سمجھنے لگ گیا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا تھا کہ تم صرف میری ہو۔ بچپن کا وہ عہد بڑے ہو کر بھی نہیں بھول پایا، ہمیشہ سے تمہیں اپنی چیز سمجھا، لیکن جب میں امریکہ سے واپس لوٹا تب تم بالکل بدل چکی تھی۔ تمہاری نظروں میں رشتوں کے مطلب بدل چکے تھے، تم بغاوت سیکھ چکی تھی، تمہیں نفرت کرنا آ گیا تھا۔ میں نے تب بھی یہی سمجھا تم میری ہو۔ اس کی آواز آہستہ ہو چکی تھی، بھرائی ہوئی۔ وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی کہانی سنا رہا ہو۔ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا، وہ رو بھی رہا تھا، اور وہ بنا پلکیں چپکائے اسے سن رہی تھی۔ تم میری باتوں کو غلط سمجھنے لگ گئی، میرے غصے کو نفرت سمجھنے لگی۔ میں تم سے محبت کرتا تھا عشرت، میں تم سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ تم نے مجھے آغا جان سے میچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تمہیں لگتا تھا میں ان کی کاربن کاپی ہوں، اور اس لیے تم نے مجھ سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیا، یہ جانے بنا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ وہ بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے روک پائی
وہ پہلی بار اپنی محبت کا انکشاف کر رہا تھا، جسے تم میرا چھوٹی سوچ اور پرانے خیالات سمجھتی رہیں، وہ میری محبت تھی۔ اگر میں تم سے کہتا تھا دوپٹہ سر پر لو تو کیا غلط کہتا تھا؟ میں بس یہ چاہتا تھا تمہیں میرے علاوہ اور کوئی نہ دیکھے۔ ہر مرد یہی چاہتا ہے۔ میں نے کون سی انوکھی خواہش کر دی؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا، اور اس کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ میں شاید باقی مردوں جیسا نہیں تھا، مجھے کبھی محبت کا اظہار کرنا نہیں آیا تھا۔ میں غصے والا تھا، لیکن میں تم سے دیوانوں کی طرح محبت کرتا تھا۔ تم میری سوچ کو غلط کہہ سکتی ہو، مجھے پرانے خیالات کا کہہ سکتی ہو، لیکن میری محبت بالکل سچی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آخر کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ وہ اب ہچکیوں میں رو رہا تھا، اور اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ جتنی نفرت تم نے مجھ سے کی ہے، اتنی نفرت اگر کسی پتھر سے کرتی تو وہ بھی ٹوٹ جاتا۔ دیکھ لو آج تمہاری بے وجہ نفرت نے مجھے کتنا نقصان پہنچایا، مجھے کتنا کچھ کھونا پڑ گیا۔ تم سے محبت کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گھاٹا تھا۔ میں مانتا ہوں آغا جان تھوڑے پرانے خیالات کے تھے، ان کے کچھ اصول غلط تھے، لیکن تھوڑا بہت سمجھوتا تمہیں بھی کرنا چاہیے تھا۔ تم سنجیدگی سے سب سے باہر نکل سکتی تھی، لیکن تم مقابلے بازی پر اتر آئیں۔ تمہاری شکایتیں، تمہارے اختلافات آغا جان کے ساتھ تھے، تو تم نے مجھے کیوں برباد کر دیا؟ میں شروع دن سے جانتا تھا تمہیں گھر کے قید خانے والا ماحول نہیں پسند، اس لیے تو شادی کے بعد میں تمہیں ہمیشہ کے لیے یوکے لے جانے والا تھا، ایک ایسی دنیا جہاں تم خوش رہو۔ میں نے تو پاسپورٹ بھی بنوا لیا تھا، لیکن تم سے ہی صبر نہ ہوا۔ تم مجھے اتنا برا سمجھتی تھی، کیا میں تمہیں اتنا برا لگتا تھا؟ تم کیا سوچتی تھی؟ کیا میں تم پہ ہاتھ اٹھاؤں گا یا دوسرے مردوں کی طرح تمہاری عزت نہیں کروں گا؟ تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ زندگی میں صرف ایک بار میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا، جب تمہاری ویڈیو دیکھی تھی۔ اس دن مجھے بہت غصہ آیا تھا، لیکن تم پہ ہاتھ اٹھانے کے بعد میں ساری رات سو نہ سکا، اور اگلے دن میں نے اپنا ہاتھ بلیڈ سے کاٹ دیا۔ اس نے کچھ سوچنے کی کوشش کی، اور اسے یاد آیا اس دن واقعی اس کے ہاتھ پر پٹی بندھی تھی، جسے وہ سمجھی کہ اس کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ جب تمہیں آغا جان نے تہہ خانے میں بند کر دیا تھا تو تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے کچھ نہیں کہا؟ اتنی منتیں کی میں نے ان کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے حکم سے مجھے دبا دیا۔ جب تم تہہ خانے میں جاگ رہی تھی تب کوئی باہر بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب وہ تہہ خانے میں تھی تو کوئی سایہ روزانہ رات کو اسے نظر آتا، جسے وہ چوکیدار سمجھ رہی تھی، لیکن آج اسے پتہ چلا وہ کون تھا۔ ہر سچ وہ نہیں ہوتا جو ہم دیکھتے یا سنتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھنا بھی پڑتا ہے۔ تم نے کہا تھا میں تمہیں وہ درد دے جاؤں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے، اور تم مجھے وہی درد دے کر گئیں۔ تم نے نکاح سے انکار کرتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا اس نکاح کے ساتھ میرے کتنے ارمان جڑے تھے، کتنے برسوں کا انتظار تھا، اور تم نے تو یہ بھی نہ سوچا تمہارے انکار کے بعد میں دنیا کے سامنے کیسے سر اٹھا پاؤں گا۔ تم نے تو کچھ بھی نہ سوچا، تم بس مجھے اور آغا جان کو ہرانا چاہتی تھی۔ وہ بولتے بولتے کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر ٹیشو نکال کر آنکھیں صاف کرنے لگا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس بینچ کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس رات کے نئے انکشافات نے اسے توڑ دیا تھا۔ تم نے اس رات خود پہ گولی چلاتے ہوئے یہ بھی نہ سوچا کہ وہ گولی میرے دل پہ لگی تھی۔ تم مجھے مار دیتی، مجھے دکھ نہ ہوتا، لیکن تم نے خود کو کیوں سزا دی؟ میں جہاں اتنا سب برداشت کر رہا تھا وہ ایک گولی بھی برداشت کر لیتا۔ میری جان چھوٹ جاتی تمہاری نفرت سے۔ تم نے کہا تھا میں بزدل ہوں،
اس لیے گولی نہیں چلا سکتا۔ میں بزدل نہیں تھا، وہ میری محبت تھی، اور تم نے میری زندگی میں مجھے جیتے جی مار ڈالا جب تم مجھے ہرانے کے لیے اپنی عمر سے 2 گنا بڑے آدمی سے شادی کر کے آ گئی۔ کیا تم نے سوچا اس دن مجھ پر کیا قیامت گزری؟ میں کن سڑکوں پر روتا رہا ہوں، میں نے کتنی بار خودکشی کی کوشش کی تھی۔ اس دن تم نے مجھے توڑ دیا تھا، اور تم غلط تھی۔ تم خود سارے اندازے لگاتی ہو اور اپنے ذہن میں غلط فہمیاں پالنے لگتی ہو۔ تمہیں آج بھی لگتا ہے شکیل صاحب کا ایکسیڈنٹ میں نے کروایا تھا۔ تم کتنی بدگمان ہو مجھ سے۔ وہ ایکسیڈنٹ آغا جان نے کروایا تھا، اور تم نے اس کا بدلہ بھی مجھ سے لیا تھا۔ الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کر دی، لیکن الیکشن ہارنا میری ہار نہیں تھی۔ میں تو بہت پہلے سے ہار چکا تھا۔ میری ہار وہ نہیں تھی جب الیکشن ہارا تھا، میری ہار وہ تھی جب تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ تم نے ہمیشہ میرے رویے کو یاد رکھا، یا کبھی اپنے رویے پر بھی غور کیا تم نے؟ شادی والی رات تم نے انم کو گھر سے بھگایا۔ تم نے بھری محفل میں نکاح کی قبولیت سے انکار کر دیا۔ تم نے مجھے درد دینے کے لیے خود پر گولی چلائی۔ ایک 60 سال کے انسان سے شادی کر کے آ گئی۔ الیکشن سے 2 دن قبل میری ویڈیو وائرل کی۔ سچ بتاؤ، کیا تمہارا رویہ نارمل تھا؟ کیا تم غلط نہیں تھی عشرت؟ تم اگر بہت زیادہ بھی سوچو تب بھی تمہیں صرف ایک تھپڑ مارنے کے علاوہ میں نے کبھی تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اور یہ بات تم بھی جانتی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر سکندر کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے بھی پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں جھوٹ نہیں بول رہی تھیں، اور وہ کیسے جھوٹ کو سچ مان کر جیتی رہی۔ اب وہ کیسے نظریں ملا پائے گی اس شخص سے، اور کیسے سامنا کرے گی خود کا؟ یہ تمہارے اور آغا جان کی لڑائی تھی، لیکن سب سے زیادہ سزا مجھے ملی۔ میں تو خواہ ہی مارا گیا تم لوگوں کی نفرت میں۔ آغا جان نفسیاتی مریض تھے۔ ان کے کچھ خیالات واقعی پرانے اور تقیانوسی تھے۔ ان کے کچھ اصول بھی غلط تھے۔ انہیں ہمیشہ سے حکمرانی کرنے کی عادت رہی تھی، اور اپنی یہ عادت وہ شہر میں بھی ساتھ لے آئے تھے، اور وہ ایک ہار برداشت نہیں کر سکے اور خودکشی کر لی۔ لیکن ہم سب انسان ہیں، اور انسانوں کی دنیا میں رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، جینے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، جنہیں ہم پنجرہ یا قید کہہ کر باہر نہیں نکل سکتے، کیونکہ وہ اصول ہمیں جینے کی وجہ دیتے ہیں۔ اور میری نظروں میں نارمل تو تم بھی نہیں تھی۔ تم نے چھوٹے سے اختلافات کو انا کا مسئلہ بنا کر تم نے خود کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کتنوں کی زندگیاں الجھا دی۔ کیا ہو جاتا اگر تم تھوڑا صبر یا سمجھوتا کر لیتی؟ تم ان کو ہرانے کی کوشش کرتی رہیں، اور وہ تمہیں، اور آخر میں تم دونوں ہی ہار گئے۔ کیا تم نے دیکھا آخری بار ان کا چہرہ؟ ان کی ساری نفرت دنیا میں ہی رہ گئی۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے، اور تمہارے ہاتھ کیا لگا؟ تم بھی تو اتنی ہی خالی رہ گئی۔ کتنا نقصان کر دیا تم نے، خود کا اور ہم سب کا۔ نفرت کے راستے میں صرف ہار ملتی ہے۔ جیتنے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ وہ بول رہا تھا، اور اس نے جانے کب سنتے سنتے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ تمہیں مجھ سے اتنی محبت تھی، تمہیں ایک بار مجھے بتانا چاہیے تھا۔ تم جانتے تھے میں اتنی ذہین لڑکی نہیں ہوں جو آنکھیں دیکھ کر محبت پہچان لوں۔ وہ روتے روتے کہہ رہی تھی، اور اس نے سکندر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہاتھ میں لیا۔ عشرت، محبت کا اظہار ڈھول بجا کر نہیں کیا جاتا۔ بس محبت تھی تو بس تھی۔ اب میں سب کے سامنے اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ میں خود سمجھنا چاہیے تھا۔ میری پوری زندگی کتاب کی طرح ہے۔ جس صفحے کو کھول کر دیکھ لو، وہاں صرف تم ہوگی۔ میں نے اپنی زندگی میں تم سے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ اس نے سکندر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔
واقعی محبت کرنے والے ڈھول نہیں بجاتے، کچھ چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے، ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی۔ اس کی اتنی نفرت کے باوجود بھی وہ شخص اس سے محبت کرنے کے لیے مجبور تھا۔ اس کے پاس بیٹھے شخص کی ہر بات سچ میں ڈوبی ہوئی تھی، اور وہ خود کو اس کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں محسوس کر رہی تھی۔ وہ خود کو دنیا کی احمق ترین لڑکی سمجھ رہی تھی۔ تھوڑے سے سمجھوتے سے سب کچھ بدل سکتا تھا، زندگی کچھ اور ہو سکتی تھی، اور وہ اس شخص سے نظریں ملانے کے قابل رہتی۔ وہ خود کے وجود کو سکندر کے سامنے ایک ذرے کے برابر سمجھ رہی تھی۔ وہ اس سے معافی نہیں مانگ سکتی تھی، جو وہ کر چکی تھی وہ معافی سے کہیں بڑھ کر تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتی تھی۔ اس نے بھی اپنے بازوؤں میں اسے کھینچ لیا۔ وہ ہوش سنبھالتے ہی اس شخص سے نفرت کرتی آ رہی تھی۔ کبھی نہیں سوچا تھا زندگی میں بچپن سے جس شخص کو قتل کرنے کی خواہش رہی ہو، ایک رات ایسی بھی آئے گی جب وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دل کے سامنے بے بس ہو چکی ہوگی۔ آج اس کے ذرا سے اظہار نے اسے توڑ دیا۔ اس کی ساری نفرت تنکے کی طرح بہتی چلی گئی، اور وہ سوچ رہی تھی کبھی کبھی انسان کچھ چہروں کو سمجھنے میں کتنی بڑی غلطی کر جاتا ہے۔ صحیح کہا تھا اس نے، محبت کرنے والے ڈھول لے کر نہیں گھومتے، جو ساری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر کہیں ہمیں تم سے محبت ہے، جو اظہار نہیں کرتے وہ زیادہ محبت کرتے ہیں۔ نفرت کے راستے میں صرف ہار ملتی ہے، جینے کے لیے محبتوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیجیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا دوست اجازت چاہتا ہے، پھر ملیں گے کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔